अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मुझे आपके साथ बात करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध की हुकूमत के हवाले से, जो कि कराची के गुल प्लाजा में लगी आग से अब तक निमट रही है। अब से चंद घंटे पहले, 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अब से चंद घंटे पहले एक मरतबा फिर से गुल प्लाजा के एक हिस्से में आग भड़क उठी, जिसे बहुत तरद्दुद के बाद बहरहाल काबू पा लिया गया। एक तरफ तो बैड गवर्नेंस के बेशुमार मामलात हैं, और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बदनज़मी के चंद ऐसे मामलात हैं कि कत्ल गारत के चंद केसेस के अंदर, चंद ऐसे केसेस जो कि बियॉन्ड एन एयोटा ऑफ डाउट साबित हो चुके हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की रोशनी में ये साबित हो चुका है कि कौन से लोग इन कुछ ऐसे मर्डर केसेस हैं जिसके अंदर मुलव्वस थे। लेकिन आपको वाज़ेह तौर पर, अगर आप अनबायस्ड होकर खुले दिल और दिमाग के साथ उन केसेस का सरसरी सा भी मुतालिया करें, तो आपको क्लियरली वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, वो बराह रास्त मुदाखलत करके उन केसेस के अंदर अपनी मर्ज़ी के मामला जो है वो चाहती है, अपनी मर्ज़ी से उन केसेस को आगे ले जाना चाहती है, जिसकी वजह से पार्टी की साख को आम आवाम के अंदर, लोगों के अंदर एक शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मैं नहीं समझता कि इन तरह के केसेस के अंदर एक सियासी जमात को, एक जमहूरी जमात को इस हद तक जिद के ऊपर उतर आना चाहिए पार्टी की लीडरशिप को कि नहीं, ये मामला तो हमने अपनी मर्जी के साथ करवाना है। चाहे पार्टी की साथ कहीं जाती है तो भाड़ में जाए, चाहे वोट बैंक कहीं जाता है तो भाड़ में जाए। जो हम चाह रहे हैं, हम बादशाह हैं, हम ताकत में, हम इख्तियार में हैं, हम जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। कोई शख्स ऐसी किसी चीज़ को हाईलाइट करे तो बजाय उसको हकाइक के साथ गलत साबित करने या उसके ऊपर गुफ्तगू करने या मामलात को बेहतर करने की बजाय इस तरह की खबरों या इस तरह के मामलात को हाईलाइट करने को पार्टी के खिलाफ साजिश गिरदाना जाता है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। आज के दिन जो गुल प्लाजा के अंदर आग का मामला, मैंने इस हवाले से 2 मरतबा पहले भी बात की कि ये जो बिल्डिंग्स बनी इस तरीके से, बेहंगम तरीके से, बगैर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए या उनका इंतज़ाम रखे हुए, इसमें वो तमाम लोग मुकम्मल तौर पे मुलव्वस भी हैं, बराबर के कसूरवार भी हैं, जो कराची के ऊपर हुक्मरान रहे पिछले 20-25 सालों के अंदर। किसी एक पार्टी को भी किसी भी तौर पे जो है वो इससे मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता। ताहम आज के दिन जवाब दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनसे सवाल उठेगा। पीपल्स पार्टी बहुत लंबे अरसे तक इस हवाले से जानी जाती थी कि उनकी जो मीडिया मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। बहुत ही पुअर मीडिया मैनेजमेंट है। अभी पिछले कुछ चंद सालों से मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये बात लिख रहे हैं, उनके ओहदेदार ये बात लिख रहे हैं कि जो मार्केट कमेटी है उसका कसूर है। मार्केट कमेटी 1500 पर मंथ के बजाय 15,000 पर मंथ भी लेती थी और सब खा जाती थी। आप उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते। आप लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी साख खराब कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की साख खराब कर रहे हैं। अगर मार्केट कमेटी ये नहीं कर रही थी तो बेसिकली वो होना आपकी जिम्मेदारी थी। एडमिनिस्ट्रेशन के असूलों के तहत बुनियादी तौर पर वो किसी एक हद तक आपके साथ ताउन ही कर रहे होती है मार्केट कमेटी, अगर वो इस तरह के कोई जिम्मेदारी अपने जिम्मे लेती है तो। लेकिन इस चीज़ का को चेक करना, इस चीज़ को यकीनी बनाना कि इस तरह की बड़ी इतनी अहम बिल्डिंग्स के अंदर, जो कि कराची की पहचान है, उसके अंदर तमाम सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, ये वाकईतन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और ये ना चेक करना एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि जब बनी बिल्डिंग और गलत तरीके से बहुत सारी और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो यकीनी तौर पे जो जो लोग इस सारे अमल में मुलव्वस रहे उस वक़्त, जिन्होंने अप्रूवल दी, जिन्होंने अपने नाज़म होते हुए या इख्तियार होते हुए इस तरह की चीज़ों को ख़त्म नहीं किया, अंडू नहीं किया, वो भी बराबर के ज़िम्मेदार है। और आज के दिन भी, अगर हम इससे अगले मामले की तरफ चलने चाहें, तो आज के दिन भी जितनी बाकी बिल्डिंग्स हैं, ये मैं समझता हूं कि अगर आप यकदम कारोबारों को बंद करना शुरू करेंगे तो उससे एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्योस जो है वो क्रिएट होगा। एक मैनेजमेंट प्लान के तहत आए,
چند لوگوں کو آپ کو ہر جگہ سے نکالنا ہوگا، ان کو متبادل جگہ، بہترین جگہ کے اوپر دیں، ان کے ساتھ ڈیل کریں، زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، کریں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن نوٹس دیں۔ اگر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو بیٹھیں پریس کانفرنس میں، اگر ججوں کے نام اور تصویریں دکھائیں کہ اس جج نے اسٹے دیا ہے، اب یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے جا رہے تھے تو اب عدالت کا یہ حکم آ گیا ہے، کل کو جب آگ لگے گی، جب دوبارہ کوئی ثانیہ ہوگا تو آپ کے پاس ہوگا کہ ہم نے اپنی جو ہمارا ایک ذمہ داری تھی وہ پوری کی، لیکن نظام ایسا ہے کہ فوج کے لگائے ہوئے جج ہیں، وہ کچھ کرنے نہیں دیتے۔ اگر آپ نہیں کرتے، پہلی بات تو آپ کو زور زبردستی کرنا چاہیے، حکومتوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، بعض جگہ پہ سختی کرنی پڑتی ہے، اگر آپ نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں آتا ہوں کیسز کی طرف۔ ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر الزام لگایا گیا اور ان کو گرفتار کر کے چند گھنٹے کے اندر ان کو پولیس نے شہید کر دیا۔ ہم اس الزام کے اوپر جاتے ہی نہیں، ہم اس واقعے کے اوپر جاتے ہیں جس کے حوالے سے ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ خود حکومت سندھ کی بنائی ہوئی جو تحقیقاتی کمیٹی تھی، اس نے تمام حقائق سامنے رکھ دیے اور یہ واضح طور پر پتہ لگ گیا کہ یہ سارا معاملہ ڈی آئی جی جسکانی کے حکم کے اوپر اور جو ایس ایس پی چودھری تھے اس وقت، ان کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ سر انجام دیا گیا۔ اتنی بلیٹنٹ یہ بدماشی تھی، آپ کہہ لیں، اس سے مناسب لفظ نہیں ہے میرے پاس، کہ قتل کرنے کے بعد باقاعدہ جشن منایا گیا، ہار پہنائے گئے، اور یہ نظارہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ پولیس کی وردی کے اندر مربوط شخص تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی جیسی خوفناک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کھڑا جشن منا رہا ہے اور پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ آپ کو کبھی کسی صوبے کسی اور جگہ پہ یہ منظر نہیں نظر آیا ہوگا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ باقی صوبوں میں بھی پولیس ان دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی شکل بن کے سامنے آئی جس کے اوپر ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا۔ افسوسناک بات یہ ہوئی، اس ساری صورتحال کے بعد حکومت سندھ نے واضح طور پر ایک پوزیشن لی جس کو غلط رپورٹ کیا گیا، اور وہ پوزیشن پولیس والوں کے حق میں اور ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کی فیملی کے خلاف تھی۔ میں اس کیس کو شروع دن سے بہت ہی کلوزلی فالو کرتا رہا، اور میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ کہاں پہ یہ کھل کر آ کر اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں کیوں کر رہا تھا؟ میں اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ جتنے لوگ ایک ابتدائی تحقیق کے نتیجے میں جن کے نام سامنے آ گئے ہیں، جو کہ آنے ہی تھے، اس چیز کو آپ چھپا سکتے ہی نہیں تھے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی تھی کہ عوام باہر نکل آئی تھی، سول سوسائٹی باہر نکل آئی تھی، سندھ جاگ اٹھا تھا، سندھ نے آواز اٹھائی تھی، اور اس وقت سیاسی طور پر حکمت عملی یہی تھی کہ اس کی تحقیقات کروا لی جائے۔ جب نام سامنے آئے تو جو نام تھے اس حوالے سے لوگوں نے بتایا کہ بھائی جب نظام کو خریدنا ہوگا یا نظام کو پلٹنا ہوگا تو یہ پولیس والے، ڈی آئی جی، ایس ایس پیز، ان کو تو چھوڑیں، یہ جو 3-4 ایس ایچ اوز اس کے اندر ہیں یا جو سی آئی اے والا افسر ہے، یہ بلینز نہیں، یہ ارب نہیں، یہ کھربوں روپیہ لگا سکتے ہیں اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے سننے والے جانتے ہیں کہ میں عمومی طور پر بات کرتے ہوئے رقم جو ہے اس کا تعین بڑی احتیاط سے کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے اوپر کھربوں روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگایا، میں اب بھی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، جو کہ کوئی بھی شخص اگر انٹرسٹڈ ہو، سندھ کے اندر بیٹھا ہے، کراچی میں بیٹھا ہے، تحقیقاتی صحافی ہے، ان 13 لوگوں کی فائنینشیل ورتھ ذرا دیکھ لے جو کہ ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کے کیس کے اندر جو ہیں۔ تو وہاں سے مجھے ایک چیز کلیئر ہو گئی تھی، پاکستان کا نظام ہم اتنا سمجھتے ہیں، 2 دہائیوں سے کے قریب ہم نے پاکستان کے اندر آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کبھی ایکشن نہیں ہوتا، لیکن میری خواہش تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر پہلی دفعہ لوگ باہر نکل آئے ہیں تو کاش اس مرتبہ ایکشن ہو جائے۔ اور مجھے خدشہ بھی تھا کہ اتنے پیسے والے لوگ تو کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ صاف ظاہر ہے کہ پولیس نے مارا تھا، تو جو کسٹوڈیل ڈیتھس کے حوالے سے ایک قانون سازی ہوئی تھی، اس کے تحت یہ معاملہ ایف آئی اے نے تحقیق کرنی تھی، ایف آئی اے نے تحقیق کی، ایف آئی اے نے چلان جمع کروایا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر چلان گیا، اس چلان کے تحت جو ہے وہ تمام جو پولیس کے لوگ تھے ان کی ذمہ داری کا تعین ہو گیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے دن تک جو ڈی آئی جی جسکانی ہے اور ایک ایس ایس پی چودھری ہے، آج کے دن تک وہ عدالت میں ضمانت کے لیے پیش نہیں ہوئے، وہ ایبسکانڈرز ہیں،
اور کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ کیس میں نامینیٹڈ ہے، تحقیق کے اندر ان کے رول کا ذکر ہے، آج کے دن تک گرفتار نہیں کیا گیا، ایبسکانڈر ہے، ملک کے اندر ہے، کوئی ان کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، بادشاہ ہے نا، پیسہ ہے نا، جو ایس ایس پی تھا عمر کوٹ کا اس وقت، وہ کچھ عرصہ سسپینڈ رہنے کے بعد دوبارہ باقاعدہ سروس پہ ہے، ہی از پارٹ آف دا کیس ٹرائل، لیکن وہ اپنی کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، آپ اندازہ کریں۔ اب آپ آگے چلیں، اس حوالے سے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اور لوگ نکل آئے تو اس میں 2 کیسز رجسٹر ہوئے۔ ایک کیس جو تھا وہ مرڈر کا کیس تھا، ڈاکٹر شاہ نواز قمبر شہید کے مرڈر کا کیس، کہ ان کو پولیس نے کسٹڈی میں لے کر جو ہے ناحق ان کا قتل کیا، اور دوسرا کیس تھا کہ ان کو مار دینے کے بعد جب ہسپتال میں لاش لائی گئی تو پولیس والوں نے ہی مولویوں کو بتا کر، دہشت گردوں کو بتا کر لاش کو ہسپتال سے نکلوایا اور آگ لگا دی، اور وہ آگ جب لگا دی گئی ڈیڈ باڈی کو تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی کے ڈاکٹر شاہ نواز کے ایک دوست جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کوئی جاہل تو سامنے نہیں آیا لاش کی آگ بجھانے، لیکن ایک جو مرد مجاہد تھا ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا، وہ سامنے آیا، اس نے نہ صرف آگ بجھائی بلکہ بعد میں ڈاکٹر شاہ نواز کی بچے کچے جو ریمینز سے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر وہ لایا۔ اب یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک دوسرا کیس تھا ڈیڈ باڈی کو جلانے کا۔ اب اس میں مین جو ملزم تھا اس کا نام مولوی احمد شہانی تھا، جو اس ساری چیز کو لیڈ کر رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ایک چیز کو سمجھیے گا کہ یہ 2 کیسز میں جو مین کیس ہے وہ مرڈر کا کیس ہے، جو آگ مطلب بندہ مرا ہوا بندہ ہے، اس کی لاش کو آگ لگائی گئی ہے، یہ ڈیفرنٹ کیس ہے، یہ اس کا سبسٹنٹ کیس ہے، یہ اس کا ضمنی کیس ہے، آپ یوں کہہ لیں، یہ مین کیس نہیں ہے۔ اصل معاملہ قتل کا ہے، وہ بھی بہت خوفناک معاملہ ہے، بڑا دردناک معاملہ ہے، انسانیت کانپ اٹھتی ہے جو بھی ہوا، لیکن وہ بعد کی بات ہے، وہ اس کا ضمنی کیس ہے۔ اب ہوا یہ کہ پہلے دن سے صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی انسٹرکشنز آ گئیں لوڈ جوڈیشری کو، جو کہ اندھے کو بھی نظر آ رہی تھی کہ کیس کو آگے نہیں چلنے دینا۔ اب اس میں کیا تھا کہ اس میں پہلے تو جی وہ ان کی جورسڈکشن چیلنج ہو گئی کہ جی ان کی جو جورسڈکشن ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی وہ ہے ہی نہیں، یہ ٹیررزم کا واقعہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہی معاملے کو لٹکائی رکھا گیا، اور جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو ضمانتیں دے دی گئی، جو بھی پولیس کے لوگ تھے ان کی عبوری ضمانت ہو گئی۔ اب وہ عبوری ضمانت کے اوپر ہے، عبوری ضمانت کا عدالت فیصلہ نہیں کر رہی، وہاں پہ پروسیس جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے۔ ہوا یہ مطلب اس کو لٹکایا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے، جو حکومت کی انوالومنٹ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے اندر جتنے بھی جو کانسٹیٹوئنٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں جو نظام کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جج کو اب انسٹرکشن کیا کیا آ رہی ہے اور وہ کس طرح چل رہا ہے، اور اس کو ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہے وہ کھیل کے وہ معاملے کو آگے نہیں چلنے دے رہا۔ لیکن پھر بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ چلانا ہوتا ہے، وہ چل رہا تھا، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا ہوتا کیونکہ وکیل ہوتے ہیں، پوری وکیل برادری ہے۔ ابراہیم قمبر ہیں جو کزن ہیں ڈاکٹر شاہ نواز قمبر شہید کے، وہ اس کیس کے اندر کمپلیننٹ بھی ہیں اور وہ کیس لڑ رہے ہیں بیچارے، اور وہ ہر طرح سے فائٹ کر رہے ہیں، پوری حکومت صوبے کی ان کے خلاف ہے لیکن وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے، اس دوران ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جو ایک کوئی آپ کہہ لیں پلاننگ تھی چند لوگوں کی، جو بھی سول رائٹ کے ایکٹیوسٹ تھے یا جو بھی تھا، کہ جو مین جو ضمنی کیس تھا اس کی طرف توجہ نہیں جانے دی گئی۔ انہوں نے وہ معاملہ سب ظاہر ہے کہ تازہ تھا، وہ جب بھی کیس ہوتا تھا کچھ ایکٹیوسٹ بھی اکٹھے ہو جاتے تھے، سب کو پتا تھا لوگوں کی نظر میں لاش جلائی گئی ہے، ویڈیو ایویڈنس موجود ہے لاش جلانے کا انوالو لوگوں کا، تو اب ظاہر ہے اس کی ضمانت اس طرح نہیں ہو۔ جو بھی لوگ قانون کے نظام کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس طرح کے اس معاملے میں، اور جب عوامی رد عمل بھی سامنے آ گیا، فوج بھی ساتھ ہو پرلی طرف سے، تو ضمانت نہیں ہو سکتی ہوتی۔ اس کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی لوور کورٹ سے، وہ ہائی کورٹ میں گیا، تازہ معاملہ تھا، ریجیکٹ ہوئی، وہ معاملہ گیا سپریم کورٹ کے اندر۔ چند دن پہلے 29 دسمبر کو جب وہ ضمانت لگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہاں سے بھی وہ ضمانت ریجیکٹ ہو گئی۔ معاملہ اتنا سینسیٹیو تھا اور اتنا کلیئر ویڈیو ایویڈنس تھا کہ ضمانت ملنے کا کوئی چانس تھا نہیں۔ اسٹیبلشڈ کیس ہے نا، بیونڈ این ایوٹ آف ڈاؤٹ، جو جلانے والی بات ہے، لاش جلانے والی۔ تو مولوی احمد شہانی کی جو لاش ہے وہ جو ہے وہ کی جو ضمانت ہے، معذرت، وہ جو ہے ریجیکٹ ہو گئی سپریم کورٹ سے بھی۔
اب جو لوگ قانون کے پروسیس کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان کو اب بات سمجھ آئے گی. یہ فیصلہ مولوی احمد شہانی کے خلاف نہیں تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ تھا، کیونکہ وہ مین کیس جس کو وہ مسلسل روکے ہوئے تھے، آگے چلنے ہی نہیں دے رہے تھے، اور ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کی فیملی کو سیاسی طور پر اپروچ کر کے ہراساں کرنے کی اور متعلقہ لوگوں سے معاملہ طے کرنے کی ایک انڈائریکٹ کوششیں جاری تھیں. اس دوران جب یہ فیصلہ آ گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ضمانت ریجیکٹ کر رہی ہے، تو جسے کہتے ہیں نا، جو الارم بیلز ہیں وہ بج گئی چاروں طرف کہ یہ کام خراب ہو گیا. کیوں بھلا؟ کیونکہ جب ایک سبسٹیٹوئنٹ کیس کے اندر ایک بندے کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ادھر آپ نے مین کیس کے اندر جتنے ملزم ہیں قتل کے اندر، جو لوگ نومینیٹڈ ہیں ایف آئی اے کی ایک وفاقی ادارے کی تفتیش اور تحقیق کے مطابق، سب کو جو ہے وہ عبوری ضمانت دی ہوئی ہے. یہ ایک کیوس کریٹ ہو گیا صوبہ سندھ کی حکومت کے اندر. اس کیوس کے کریٹ ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی گئی. اب اس معاملے کو ہائی کورٹ کے لیول پہ دیکھا جانا تھا، اور وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا. سارے جج صاحب ذرا اس طرح سے مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کی جو کوئی پروسیڈنگ لوور کورٹ میں چل رہی ہے، قتل کا کیس ہے، اس کے حوالے سے آپ نے جب کوئی معاملہ لا کے آپ نے اس کو رکوانا ہے تو یہ ڈی بی سنتی ہے. ڈی بی کا مطلب ہوتا ہے ڈویژن بینچ. ڈویژن بینچ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں 2 ججز کم از کم بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، یہ مسٹ ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے جو واقعہ تازہ ترین واقعہ ہوا، جو گل پلازا میں جب آگ لگی ہوئی تھی، جب لاشیں نکل رہی تھیں، اس وقت سندھ حکومت کیا کر رہی تھی؟ اس وقت سندھ حکومت یہ کر رہی تھی کہ 21 جنوری کو یک دم کراچی سے ایک صاحب جن کا نام منتظر مہدی ہے، یہ پراسیکیوٹر جنرل ہیں سندھ کے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آگے چلنے سے پہلے کہ میں نے ابھی اس فکرے میں کہا ہے کہ وہ پراسیکیوٹر جنرل ہے، در حقیقت وہ پراسیکیوٹر جنرل بھی نہیں ہے. پراسیکیوٹر جنرل سندھ کے جو تھے، انہوں نے فروری 2025 میں استعفیٰ دے دیا تھا. اب کوئی پراسیکیوٹر جنرل استعفیٰ کیوں دیتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، پھر ایک نیا موضوع شروع ہو جائے گا. لیکن یہ 20ویں گریڈ کی ایک پوسٹ ہے، اور اس کے اوپر ایک جونیئر افسر منتظر مہدی کو ایکٹنگ چارج دیا گیا ہوا ہے. 1 سال ہونے کو آ گیا، پراسیکیوٹر جنرل نہیں لگایا جا رہا. جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کے اہم عہدوں پر ایکٹنگ چارج دے کر لمبے عرصے نظام کیوں چلایا جاتا ہے. پراسیکیوٹر جنرل حکومت کا اس طریقے سے ملازم نہیں ہوتا، یہ ایک اہم عہدہ ہے. جس طرح اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتا ہے، وہ حکومت کا موقف بھی عدالت کے سامنے رکھتا ہے، عدالت کو قانون کے مطابق اسسٹ کرتا ہے، اور اپنی جس کا وہ ریپرزینٹیٹیو ہے، حکومت، وزیر اعظم، پرائم منسٹر، اس کو بھی قانون اور آئین کے مطابق بتاتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اور یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے. حکومت جو سٹینس کہتی ہے وہ لیتا ہے، لیکن اگر حکومت آئین کے ماورا کوئی بات، قانون کے ماورا کوئی سٹینس لینے کو کہے تو وہ یا ریزائن کر دیتا ہے، یا پھر حکومت کو اپنے تعلق استعمال کر کے سمجھاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ جونیئر لوگوں کو لے کے آ جائیں گے تو بہت سارے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی بڑی کارپوریشن کے معاملات ہوتے ہیں، ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ پھر اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ بیڈ گورننس کی بدترین مثال ہے. میں جان بوجھ کے اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ جن کانوں پہ کوئی جو نہیں ریکھتی، کوئی اگر ان کے تک آواز پہنچے تو وہ ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آگے چلتے ہیں. 21 جنوری کو یکایک بغیر کسی ڈیولپمنٹ کے حکومت سندھ کے پراسیکیوٹر جنرل منتظر مہدی کراچی سے بطور ایک فلائٹ لے کر پہنچتے ہیں میرپور خاص. میرپور خاص میں جو ہائی کورٹ ہے اس کا ایک سرکٹ بینچ ہے، وہ وہاں بیٹھتا ہے. وہاں پہ بھی ڈی بی ہوتی ہے، بعض دن ہوتے ہیں، بعض دن میں ڈی بی یعنی کہ 2 ججز والا بینچ بیٹھتا ہے، بعض اوقات 2 ججز والا بینچ نہیں بیٹھتا. 21 تاریخ پہلے سے، میں نے یہ چیک کیا، سارا ریکارڈ چیک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے سے کلیئر تھا کہ اس دن ڈی بی نہیں بیٹھے گی، یعنی کہ 2 ججز نہیں بیٹھیں گے، یعنی کہ ایک جج ہوگا. اب وہ جو ایک جج تھا ان کا نام ہے جی محمد حسن اکبر، اور یہ جج 26ویں ترمیم کے ذریعے لگائے گئے جج ہیں. یہ وہی جج ہیں جن کے لیے ہم روتے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ آئینی ترمیم غلط طریقے سے کر رہے ہیں. ایک کنٹرول ہونا چاہیے عدلیہ کے ادارے کے اوپر پارلیمنٹ کا، لیکن آپ عدلیہ کے ادارے کو آل ٹوگیدر ختم نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے ملازمین کو ججز کے عہدے پہ بغیر کسی پروسیس کے تعینات کر دیں.
ان کو پاکستان پیپل پارٹی نے 29 جنوری 2025 کو تعینات کروایا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، جہاں پہ میجورٹی تھی. صاف ظاہر ہے جو حکومتی سائڈ ہے ان کی، پولیٹیشینز کی نہیں، میں حکومتی سائڈ کی بات کر رہا ہوں، ان کی پارلیمنٹیرینز کی نہیں، یعنی کہ حکومتی سائڈ کی میجورٹی تھی. انہوں نے ان کو اپوائنٹ کروایا، ان کو ایڈیشنل جج کے طور پہ 1 سال کے لیے، اور 13 جنوری کو جو اجلاس ہوا اس میں ان کو مطلب پرماننٹ قرار دیا گیا. 21 تاریخ کو ان کے پاس منتظر مہدی پہنچتے ہیں کراچی سے، اور یہ لینڈ کرتے ہیں میر پور خاص، اور وہ جسٹس حسن اکبر کی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ارجنٹ کا معاملہ ہے، اتنا ارجنٹ ہے کہ میں کراچی سے یہاں پہ آیا ہوں اور یہ معاملات جو ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے، تو آج ڈی بی بھی اویلیبل نہیں ہے، تو ارجنٹ میٹر کر کے آپ سن لیں، جو کہ جج سن ہی نہیں سکتا، اس کا سننا غیر قانونی ہے، رولز کی وائلیشن نہیں، غیر قانونی ہے. وہ جج جو ہے وہ باقاعدہ اس کیس کو سنتا ہے. 21 تاریخ کو، 22 تاریخ کو خیر صدر مملکت اس کو پرماننٹ بھی کر دیتے ہیں، جو 13 جنوری کو فیصلہ ہو چکا تھا، وہ تو پرماننٹ ہونا ہی تھا انہوں نے، لیکن ان کا وہ فیز چل رہا تھا. اور محمد حسن اکبر صاحب جو ہیں وہ سٹے گرانٹ کرتے ہیں ڈاکٹر شاہنواز قمبر کیس، مرڈر کیس کی پروسیڈنگ کے اوپر ہائی کورٹ میں بیٹھ کے ٹرائل کورٹ کو روک دیتے ہیں، اور تمام ریکارڈ جو ہے ڈاکٹر شاہنواز قمبر شہید کا وہ ہائی کورٹ کے اندر منگوا دیتے ہیں. اور وہ کیس کی اب جو سماعت جو تھوڑی بہت چل رہی تھی، جو چارجز فریم ہونے کی طرف بات جانی تھی، عبوری ضمانتیں جو دی گئیں ان پولیس افسران کو، ان کے اوپر فیصلہ ہونے کے بعد، وہ فیصلہ جو بھی ہوتا ان کے حق میں ہوتا یا خلاف ہوتا، الٹیمیٹلی کیس تو چلنا تھا نا، اور کیس کے میرٹس کے اوپر اس کا فرق نہیں پڑنا تھا. ان کی یہ تھی کہ اب عبوری ضمانتوں کا جو فیصلہ ابھی ہونا ہے وہ کیسے ان کی ضمانتیں کنفرم کرے گا عبوری ضمانت، جبکہ جو سبسٹیٹوئنٹ جو ضمنی کیس ہے اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان ضمانت ریجیکٹ کر رہی ہے، تو مین کیس کے اندر کیسے وہ ضمانتوں کو وہ کیا جاتا. اب یہ صورتحال جیسے ہی کریٹ ہوئی تو پورا نظام ہل گیا، پوری حکومت ہل گئی، اور پھر اس طرح کھل کے میری باتوں کا کوئی شخص بھی، مجھے خوشی ہوگی، یہ ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کسی سے دشمنی، ہم سے کوئی مخالفت نہیں ہوتی، دلیل کے ساتھ اگر کوئی بات کرے مجھے خوشی ہوگی، کوئی بات کرنا چاہے مجھے خوشی ہوگی. بالکل پاکستان پیپل پارٹی اسی طرح سامنے آئی جس طرح ناظم جوکھیو کیس کے اندر کھل کے سامنے آئی تھی. اور بائی دا وے ناظم جوکھیو کیس کے اندر جام عبد الکریم کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف اتنا اسٹرانگ ایویڈنس تھا کہ وہ کبھی نہ بچ سکتے. بچ تو خیر جانا تھا، حکومت تھی، بادشاہ ہیں جناب، کون ہوتا ہے جنہیں مرضی بندے مارو، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. بچ انہوں نے اس لیے نہیں سکے کہ وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھا ناظم جوکھیو، اور جس طریقے سے وہ تمام سول سوسائٹی نے وہ معاملہ اٹھایا، لوگ کھڑے ہوئے، تو ان کے بچنے کا جو امکان ہے وہ کم ہو گیا. بس اللہ کا کرنا تھا. ناظم جوکھیو صاحب کی جو قسمت ہے وہ خراب تھی کہ فوج نے حکومت بدلنے کا فیصلہ کر لیا. کیس اتنا مضبوط تھا کہ اپنی حکومت ہونے کے باوجود عبد الکریم صاحب جو ہیں وہ بھاگ کے چلے گئے تھے، بجار صاحب دبئی، وہاں پہ غائب تھے. اب جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا، ووٹ پورے نہیں تھے، تو پھر فوج جو ہے وہ منظر عام پہ آئی، اور پھر ان کو پروٹوکول کے تحت قتل میں نامزد ملزم جو بھاگا ہوا ہے وہ واپس لایا گیا، صرف اس لیے کہ اسمبلی میں ووٹ ڈال سکے. آپ اندازہ کریں، اور آج کے دن تک دیکھیں وہ کیس ویسے ہی لٹک رہے. ان کو چھوڑے، ناظم جوکھیو، نصر اللہ گڈانی صاحب ابھی تازہ ترین واقعہ، صحافی قتل کیے. خود سندھ حکومت کے انڈر کام کرنے والی پولیس کے ڈی ایس پی نے تحقیق کر کے، تفتیش کر کے، جو خالد خان لنڈ فیملی کے لوگوں کو، جو پیپلز پارٹی کے سیاستدان ہیں، ثابت کیا کیس ان کے خلاف، پوری تحقیقات مکمل کر کے. وہ افسر بھی وہ تو خیر پھر جو ہونا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، تو کیس وہ بھی وہیں کا وہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بطور پیپلز پارٹی کے ایک سیاسی جماعت کے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی کیا ضد ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے جرائم میں ملوث ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی.
یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. رونا آتا ہے اس لیے یہ بات کی جاتی ہے. آپ اوپنلی سامنے آ کے کہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس کے اندر, اور انڈیپینڈنٹ لوگ آپ جو ٹاپ کے کراچی کے سندھ کے دوسرے شہروں کے لوگ جو ہیں ذمہ دار, ان کو سامنے لا کے بٹھائیں, ان سے پوچھیں کون سے بہترین افسر ہیں, ان کے ذمہ تفتیش کریں. اگر کسی بندے نے قتل کرنا مذاق نہیں ہے, انسان کا قتل, جن معاشروں میں انسان کے قتل کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. آپ کو شاید یہ جو جام عبد الکریم ہے اور شاید لنڈے, اس کی فیملی کے لوگوں کو قربان کرنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی. انہوں نے بندے مارے ہیں یار, آپ کی اپنی تحقیق تفتیش کے عمل میں ثابت ہوا ہے, بیونڈ این ایوٹا آف ڈاؤٹ کے قتل ہوا ہے. اور اب آپ ڈاکٹر شاہ نواز قمبر شہید, اس کے کیس کے اندر پہلے دن سے کر رہے ہیں. میرا مسلسل رابطہ ہے لوگوں سے, مجھے مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آج یہ ہو رہا ہے, آج اس طریقے سے اس کو ڈیلینگ ٹیکٹک کھیلی جا رہی ہے, آج یہ کیا جا رہا ہے, اور سب کچھ سندھ حکومت کے ذریعے ہو رہا ہے. ایک قتل ہوا ہے, آپ تفتیش چلنے دیں, معاملہ چلنے دیں, آپ جسکانی کو پکڑیں اپنے لوگ. آپ کا کیا تعلق ہے بطور پولیٹیکل پارٹی؟ جب آپ نہیں پکڑیں گے تو لوگ یہ بات کریں گے نا کہ اس کے اندر منی انوالو ہے اور باقی چیزیں انوالو ہیں. ان لوگوں کو سب لوگ جانتے ہیں, یہ کروڑ پتی نہیں, یہ ارب پتی ہیں یہ ایس ایچ اوز جو ہیں. یہ جو سی آئی اے کا افسر ہے عنایت زرداری اور باقی لوگ جو ہیں, آپ کو بطور سیاسی جماعت اس طرح کے معاملے میں آنا ہی نہیں چاہیے. اوپنلی کھل کے ڈسوسیٹ کر کے معاملات کو آگے چلنے دینا چاہیے. اور میں خصوصی طور پہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب یہ چند دن پہلے جو ہے یہ جو مولوی احمد شاہانی کی ضمانت جب سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کی تو بعض لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے, دیکھیں جی اس کیس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے, اینڈ آئی نیو کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, روکا جا رہا ہے. وہ اب لاش جلنے کا معاملہ ایسے تھا کہ اس کے اوپر ضمانت نہیں ہو سکتی تھی, اب وہ نہیں ہوئی ہے تو مطلب ہے کہ مین کیس جو ہے وہ فارغ ہو گیا صرف وہ ضمانت کا فیصلہ آنے کی وجہ سے. اور اب جو ہے جب وہ فارغ ہو گیا تو دیکھیں کہ وہاں پہ اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ میں جو میر پور خاص کا بینچ ہے وہاں پیش ہوتے ہیں اس طرح کے کیس کے اندر. اسپیشل کراچی سے جو پروسیکیوٹر جنرل آ رہا ہے تاکہ, اور جج بھی اپنا بیٹھا ہوا ہے 26ویں ترمیم والا, اور اپنی مرضی کے تحت اس کیس کو, یہ غلط چیز ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. سندھ کے عوام اٹھ کے باہر آئے تھے, کھڑے ہوئے تھے شدت پسندی کے خلاف, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف. ایک طرف جو ہے وہ مذہبی شدت پسندوں اور انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کا عمل شروع ہوا ہے, وہ عمل ہمیں یہاں پہ بھی نظر آنا چاہیے تھا, یہاں پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. یہ چیز غلط ہے, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. حکومت سندھ کو فوری طور پر میں یہ ایز اے شہری یہ التماس کروں گا, جو بھی کوئی کہتا ہے الزام لگاتا ہے باعث کا لگاتا رہے, کہ اس چیز کو پاکستان پیپلز پارٹی کو فوری طور پہ وہاں پروسیکیوٹر جنرل ریگولر اپوائنٹ کرنا چاہیے. ان تمام قتل کیسز میں تفتیش جو ہے وہ بہترین لوگوں نے اگر جو مکمل جس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کریں, ان لوگوں کو گرفتار کر کے اندر کریں. ان کے ایک دو لوگ مرے, ان کو پھانسیوں پہ لٹکائیں تاکہ لا اینڈ آرڈر ہو نا. یہ جو لوگ مارے گئے ناظم جوکھیو یا نصر اللہ گڈانی یہ انسان نہیں تھے, ڈاکٹر شاہ نواز قمبر انسان نہیں تھا. اس طریقے سے آپ مطلب معاملات کو چلایا جاتا ہے. جو پنجاب کے اندر اگر وہ مار رہے ہیں جو پولیس مقابلوں کے اندر, اس کو ہم ہر لیول کے اوپر کنڈیم کرتے ہیں, بار بار کنڈیم کرتے ہیں. ہم ان کی ایک بات نہیں سنتے کہ جی یہ ملزم تھے یا نہیں تھے. یہ والے جو لوگ مارے گئے ہیں یار, یہ تو ملزم بھی نہیں تھے نا. نصر اللہ گڈانی کا کیا جرم تھا, ناظم جوکھیو کا کیا جرم تھا, کون سی چیز ثابت ہوئی تھی ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کے خلاف؟ تو بہرحال یہ صورتحال تھی. میں نے یہ لازمی سمجھا کہ یہ بیڈ گورننس بالکل اپنی ایکسٹریم پہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پارٹی کا لینا دینا ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر, خام خواہ انوالو ہو کے انٹرونشن کر کے, اور اب منتظر مہدی کے ذریعے جو ہے وہ لیٹسٹ انٹرونشن کر کے صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ناظرین, آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.